अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हिरा इंस्टीट्यूट चैनल में। कल हम लोगों ने पढ़ा था अब्दुल हमीद अल कातिब को। इंशाअल्लाह आज हम लोग पढ़ेंगे अल जाहिज़ को, क्योंकि ये उन उदबा में से एक हैं जिनके बारे में सवालात ज़रूर बनते हैं और कभी कभी तो दो दो तीन तीन बनते हैं। बहरहाल चलते हैं, इनकी पैदाइश देखते हैं। सबसे पहले इनकी पैदाइश क्या है हिजरी के एतबार से 159 हिजरी और वफ़ात है इनकी 255 में। 159 हिजरी और वफ़ात है 255 हिजरी में। ये है इनके बारे में। वैसे पैदाइश के सिलसिले में और भी राय है, लेकिन जो मजबूत राय है वो यही है 159 और वफ़ात 255। 255 तकरीबन फिक्स है इनकी वफ़ात के सिलसिले में। इनका पूरा नाम क्या है? अबू उस्मान अम्र इब्न बहर बिन महबूब अल-कनानी अल-लैथी मिन अहल बसरा। अबू उस्मान अम्र इब्न बहर, अबू उस्मान की कुन्नियत और इनका नाम है अम्र इब्न बहर बिन महबूब कनानी है। और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बसरा से ताल्लुक़ रखते हैं। युअरफ़ु बिल जाहिज़, जाहिज़ को जाहिज़ क्यों कहा जाता है? इसका जवाब दे रहे हैं बिजुहूज़ि ऐनाहु व हुवा उश्तुहिरा बिक़ुबही खिलक़तिही। बिजुहूज़ि ऐनाहु, आँखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल बाहर को निकली हुई। और कितना डरावना लगता होगा, बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें। तो वक़द उश्तुहिरा बिक़ुबही खिलक़तिही, और ये अपनी क़बीह खिलक़त की बिना पर मशहूर हुआ, इसलिए इनको जाहिज़ को जाहिज़ कहते हैं। ये सवाल भी पूछता है वलीदा व मात फिल बसरा, इनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों कहाँ है? बसरा में है। दोनों के दोनों इनकी पैदाइश और वफ़ात बसरा में है। वो इमामुल उदबा फिल अब्बासी अत्थानी, वो क्या है? इमामुल उदबा हैं फिल अब्बासी अत्थानी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिल अब्बासी अत्थानी, यानी अब्बासी खिलाफत अब्बासिया के जो दूसरा दौर होगा उसमें शायद ये इमामुल उदबा है। एक राय तो यही हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हसन सय्याद ने जो है 4 तबके जिक्र किए उदबा के अहद अब्बासी में। पहले तबके का जो बानी है, यानी पहले का, वो कौन है? इब्न मुक़फ़्फ़ा। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा पहले का बानी है। और दूसरा जो है उसका बानी है इब्नुल अमीद, इब्नुल अमीद दूसरे का। और कितने रह गए? तीसरे का बानी जो है वो है नहीं, पहले का इब्न मुक़फ़्फ़ा और दूसरे का जाहिज़। दूसरे का ये है जाहिज़, लिख लें। और तीसरा इब्नुल अमीद और चौथा है काज़ी फ़ाज़िल। तीसरा इब्नुल अमीद है और चौथा है काज़ी फ़ाज़िल। तो ये कुल क्या है? 4 तबके बयान किए। तो हो सकता है यही वाली बात हो कि ये दूसरे तबके के क्या हैं? रासुल माने जाते हैं, नहीं सबसे बड़े यही माने जाते हैं, उस तबके के रईस माने जाते हैं। काना हयातुहु फ़क़ीरन, कानत हयातुहु फ़क़ीरन, इसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल फ़कीराना ज़िंदगी है। यबीउल ख़ुब्ज़ वस्समक, ये बंदा जो है रोटी और मछली बेचा करता था। सैहान नामी एक जगह है, बसरा में एक नहर है, उसको कहते हैं सैहान। सुमयरजु इलल मस्जिद, फिर बेच करके ये मस्जिद आता। वयजलिसु फ़ी हलक़ातिल इल्म, और इल्म के हलकों में ये बैठता था। व फ़िल मिरबद महल्लतुन वासिआ मिन महालिल बसरा, ये मिरबद एक जगह है, ये क्या है? बसरा के एक बड़ा महल्ला है एक तरह से। कांत हुना के मुफ़ाख़रातुश शुआरा व मजालिसुल खुतबा, तो वहाँ पर शुआरा अपना शेर सुनाते होंगे, खुतबा की मजलिसें लगती होंगी, तो ये वहाँ पर अपने आप को वहीं पर रहता था, ये सुनता होगा। लेकिन ये वाली इबादत हमें लिखने की है जो सवालात में भी आते हैं। वकाना यक्तरी दकाकिन अलवर्राकीन व यबीतु फ़ीहा लिलक़िराअ, ये बंदा जो है वर्राकीन की जो दुकानें होंगी वो दुकानों को किराए पे लेता था रात भर के लिए। व यबीतु फ़ीहा लिलक़िराअ, और उसी में रात गुजारता, पढ़ने के लिए उसी में रात गुजारता था। तो ये हम लोग को लिखना है वकाना यक्तरी दकाकिन अलवर्राकीन व यबीतु फ़ीहा लिलक़िराअ। ज़हब इला बगदाद लितज़ीदिल इल्म, इल्म हासिल करने के लिए बंदा कहाँ जाता है? बगदाद जाता है बसरा से। तलक़्क़ल उलूम मिन अबी इसहाक़ इब्राहीम बिन सय्यार अल-बख़ली इन्नहु क़सद बगदाद लितलबिल इल्म व अख़ज़ अन उलमाइल बारिज़ा व अख़ज़ अन जहाबिज़तिल इल्म व रिवाया कल अस्माई व अबी उबैदा। इन्होंने इस इल्म किससे लिया है? एक तो अबू इसहाक़, ये बंदा शायद के मुअतज़िली है। तो फिर ये बगदाद चले जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उलमा होते हैं
ان سے جا کر کے یہ علم حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ نام کون کون ہے؟ اسمعی اور ابو عبیدہ. بارزہ مانے بھی بہت بڑے علماء اور جہابذۃ العلم مانے بھی بہت بڑے بڑے علماء. تو ان میں سے کون؟ اسمعی ہیں، امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کون ہے؟ ابو عبیدہ. تو ان لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. عندما بلغ خبر المتوکل وهو اختار لتدریس ابنی، جب متوکل کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ بڑے فائق عالم ہیں تو اس کو اپنے بیٹے کی تدریس کے لیے بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ میرے یہاں پڑھانے کے لیے. ولما قدم جاحظ علیہ، جب جاحظ وہاں پہنچتے ہیں، وهو خاف منظره، تو جب وہ دیکھتا ہے متوکل اس کو تو بڑا ڈر سا اس کو محسوس ہوتا ہے. فامر المتوکل ان یاتی بعشرۃ آلاف درہم ورجعه، کہ اس کو 10,000 درہم دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو دے دیا جائے 10,000 درہم، اور پھر وہ جاہز جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ والا ویسے بھی یاد رہے گا ہم لوگوں کو، یہ والی خاص بات ہے. وهو اول عالم عربی جمع بین الجد والہزل وکتب فی الحیوان والنبات والاخلاق والاجتماع. یہ پہلا عربی عالم ہے جس نے جد اور ہزل یعنی کہ سنجیدگی اور مذاق دونوں میں لکھا ہے. ان کی کتاب البخلا پڑھیے، بہت دلچسپ کتاب ہے. اور کچھ کوئی بھی کتاب پڑھیں تو ایک تو یہ کہ اس میں معلومات بہت زیادہ، اور معلومات کے بعد وہ کہیں پر بھی مستی کو لے آتے ہیں جس سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اور کتب فی الحیوان، حیوان کے سلسلے میں ان کی کتاب الحیوان ایک کتاب ہے. کتاب الحیوان ان کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان. حیات الحیوان جو ہے وہ ان کی ہے، علامہ دمیری کی، لیکن کتاب الحیوان جو ہے وہ انہی کی ہے. کتاب الحیوان یہ انہی کی ہے، جاحظ کی. اس کے بعد ہے نبات، اخلاق، اجتماع، تقریباً تمام فنون پر ان کی کتابیں ہیں. وَلَهُ أَسَالِيبٌ خَاصٌ وَآرَاءٌ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ، ادب عربی میں ان کے اہم بالکل الگ ہی انفرادی اسالیب یہ رکھتے ہیں اپنے اندر. ينتمي الجاحظ إلى المذهب المعتزلہ، جاحظ کیا ہے؟ مذہب معتزلہ کی طرف منسوب ہیں. کون کون ہے معتزلی؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا کون ہے؟ صاحب ابن عباد، اور تیسرا کون تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ اغانی والے تو شیعہ ہیں، اور یہ دو معتزلی ہیں، صاحب ابن عباد اور کیا بولتے ہیں جاحظ. اور بھی کوئی تھے. انه كان يبيع الخبز والسمك، یہ اوپر پڑھ لیا ہم لوگ کہ یہ مچھلی وغیرہ بیچا کرتے تھے. کتب الجاحظ تربی نہیں ہے، شاید تربو ہے، یعنی کہ اس طرح سے کتب الجاحظ تربو علی 200 کتاب، یعنی کہ تقریباً جو ہے 200 کتابوں سے بھی زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی. وہ جو ربا ہے نا، زیادہ سود کے معنی اسی سے یہ کہ تقریباً 200 کتابیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہیں، لیکن ہم تک وہ کتابیں پہنچی نہیں. اصیب فی اواخر ایامہ بمرض الفالج، اخیر عمر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ فالج کا مرض لاحق ہوتا ہے. ومات بالبصرہ سنہ کتنا 255، تقریباً 75 سال کی عمر ان کو نصیب ہوتی ہے، اور بصرہ میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کی پیدائش سے وفات دونوں کیا ہے؟ بصرہ میں. اور کس سے مرے؟ یہ فالج سے. تو یہ بھی یاد رکھنا ہم لوگ کو کہ ان کی وفات کیا ہے؟ فالج سے ہوئی ہے. لیکن ان کی وفات فالج سے تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، اور جو الماری ہے کتابوں کی الماری وہ ان پر گر گئی، اسی میں دب کر یہ مرے ہیں. عبارت آئے گی دیکھیں گے ابھی ہم لوگ. بدیع، وہ جو بدیع نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ ان کلامہ بعید الاشارہ قریب العبارہ قلیل الاستعارہ. یہ ایسے ہی یاد کرنا ہم لوگوں کو کہ یہ چیز یہ پوچھ لے گا اگر یہ کلام کس کے بارے میں ہے تو جاحظ کے بارے میں. ان کلامہ بعید الاشارہ قریب العبارہ قلیل الاستعارہ، یعنی اس میں دور کے اشارے ہیں اور عبارت تو قریب کی ہوتی لیکن استعارہ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں وہ. انه كان قد اخذ الكتاب والتصنيف ونسب الى ابن المقفى وسهل بن هارون. یہ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے یہ، لیکن شروع میں ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیے. جب یہ بندہ کتابت اور تصنیف کا کام شروع کیا، لکھنا شروع کیا، تو یہ مجبور ہوا اس سمے کہ اپنی جو کتاب کو منسوب کس کی طرف کر دے؟ ابن المقفى کی طرف کر دے، سہل بن ہارون کی طرف کر دے. شروع میں بالکل یہ سوال شاید ایک مرتبہ ان کے پوچھا تھا، تو شروع کی بات ہے. بعد میں تو یہ خود اتنا بڑا ہو گیا کہ شاید دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہوں گے. کان ماہرا فی اللغۃ العربیہ والفارسیہ والیونانیہ والہندیہ، 4 زبانوں میں ان کو مہارت حاصل ہے. استدعاہ المامون لیصدر دیوان الرسائل اما فقد تمت بثلاثۃ ایام. مامون نے اس کو بلایا تھا، کس لیے بلایا تھا؟ دیوان رسائل کو جاری کرنے کے لیے، لیکن شاید کہ 3 ہی دن وہاں پر ٹھہرا بندہ. اما فقد تمت بثلاثۃ ایام. قیل کتب جاحظ ریاض ظاہرہ ورسائل مثمرہ. کہا گیا کہ قیل ان کتب جاحظ، اصل میں وہ ایک ہی میں لکھ گیا ہے،
جاحظ کی جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ ریاض ظاہر، یعنی وہ باغ ہے، پھولوں کے ایک باغ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اور رسائل مثمرہ، اور پھل کی طرح وہ رسائل ہے، اس میں پڑھنے کی چیز ہے۔ قال ابن العمید، ابن العمید نے کیا کہا؟ ان الناس، ممیال لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ عیال ہے اس طرح، ان الناس عیال، لوگ کیا ہیں؟ عیال ہیں، یعنی کہ عیال ہیں کس میں؟ علیہ فی البلاغت والفصاحت واللسن والعارض، یہ تلسن تا کے ساتھ ہے یا پھر واللسن والعارض، یعنی کہ بلاغت میں، فصاحت میں سب لوگ جو ہے نا ان کے عیال ہیں، یعنی سب کو ان سے ملا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو اردو میں؟ اس کے لیے ہم لوگ بول سکتے ہیں مرہون منت کلب۔ جیسے کہ آج کل جو علوم رائج ہیں ہمارے انڈیا میں، چاہے جو بھی علوم ہو دینی علوم کے متعلق، تو ہم لوگ سب، چاہے وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں کا بھی آدمی ہو، اس کے سلسلے میں سب مرہون منت کن کے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے، وہ سب لوگ ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں، ان کے وہ سب انہیں کی مرہون منت ہیں ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی ہیں۔ لہو آثار فی الفلسفۃ والدین وکل موضوع تکون 170 کتبا لم یصل علینا الا قلیل، لم یصل الینا الا قلیل، کہ ان کے کیا ہے؟ فلسفہ، دین، تقریباً ہر موضوع پر کتاب ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تک بہت کم کتاب پہنچی۔ شاید انہوں نے کہا تھا احمد امین نے کہ ان کتب الجاحظ، جاحظ کی جو کتابیں ہیں، فی کل موضوع تقریباً تمام موضوعات پر ہے، وَإِنَّ كُتُبَهُ دَايَةُ الْمَعَارِف، انسائکلوپیڈیا ان کی کتاب، تو یہ والی شاید انہی سے لیا گیا ہو، جو بھی بہرحال۔ لہو آثار فی الفلسفہ والدین، تقریباً تمام موضوعات پہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن ہم تک کیا ہے؟ بہت کم کتابیں پہنچی ہیں۔ الرجل الموسوع الذي جمع في صدره ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم، ثقافت العرب، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے سینے میں عرب کی بھی ثقافت، یونانیوں کی بھی، فرس کی بھی، اور ان کے علاوہ تقریباً تمام کی ثقافت جو اپنے اندر انہوں نے جمع کر لیا۔ قد اصبح فی عہد المعتصم رجل الساعۃ وامیر الکتابۃ، معتصم کے زمانے میں یہ بندہ جو ہے امیر الکتابہ بن گیا تھا، یعنی کتابت جو ہے نا دوسرا انہی کو دیا گیا نا، وہ جو ہم لوگ پڑھے کہ 4 طبقے بیان کیے ہیں، پہلے طبقہ کا کون ہے؟ ابن المقفع، دوسرے کا جاحظ ہے۔ کان وزیرا لابی زیاد، ابو زیاد کا کیا ہے؟ یہ وزیر رہ چکا ہے۔ وعندما بلغ اعتنق مذهب المعتزلہ، وقد تأثره شیخ المعتزلہ ابو اسحاق ابراہیم بن سیار، وقد انشأ الجاحظ فرقة معتزلیة باسم الجاحظیہ۔ جب یہ بالغ ہوتا ہے، اصل میں کچھ واقع پیش آیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کہ اصل میں یہ بالغ ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد یہ پڑھ رہا ہوتا ہے کن کے پاس؟ شیخ معتزلہ کے پاس۔ کون ہے وہ شیخ معتزلہ؟ شیخ المعتزلہ ابو اسحاق۔ تو ابو اسحاق کے ہاتھی جو ہے یہ معتزلہ کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، اعتنق مذهب المعتزلہ، وقد انشأ الجاحظ فرقة معتزلیة، لیکن جاحظ نے الگ سے ایک فرقہ بھی بنایا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جاحظیہ کے نام سے وہ موسوم ہے۔ بہرحال اتنا اہم تو ہے نہیں۔ سہل بن ہارون نے کیا کہا؟ ان ثبت الجاحظ فی هذا الدیوان افلا نجم الکتاب، کان له صلۃ بین المعتصم وابن زیاد والفتح بن خاقان، کہ معتصم اور ابن زیاد اور فتح بن خاقان کے بیچ ان کی بھی کیا ہے؟ اچھی یارانہ تھی۔ کان جاحظ قد قدم کتابہ مناقب الطرق وعامہ جند الخلاف للفتح بن خاقان، جاحظ نے اپنی ایک کتاب جو ہے مناقب الطرق وعامہ جند الخلافہ، یہ کس کو پیش کیا تھا لکھ کر کے؟ فتح بن خاقان کو۔ ان کی اور بھی کتابیں وہ ابھی آئیں گے نیچے کہ کس کو کون سے کتاب انہوں نے پیش کیا۔ اصیب بداء النقرس وسقط الكتب على رأسه ومات، كانت حیاته من کتاب الى کتاب الى ان دفن تحت الكتب، اس کو جو ہے نا فالج کا حملہ ہوا تھا اس پر، اور یہ مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے سر پر کتاب گر گئی سارے کے ساری، ومات، تو اسی میں یہ مر گیا۔ كانت حیاته من کتاب الى کتاب، اس کی زندگی کتاب سے کتاب تک تھی، یعنی دن رات کا اوڑھنا بچھونا وہی تھا، الى ان دفن تحت الكتب، یہاں تک کہ کتاب کے نیچے ہی وہ کیا ہو گیا؟ مدفون بھی ہو گیا۔ قال ابو القاسم البلخی، ابو القاسم بلخی نے کہا، کان الجاحظ من الذکاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذکرہ وعلا قدرہ واستغنى عن الوصف، جاحظ کیا ہے؟ من الذکاء، بہت زیادہ ذہین، وسرعة الخاطر، حاضر جواب ہے، اور اس کا حافظہ بھی بہت قوی ہے، بحیث شاع ذکرہ، اس کا ذکر لوگوں میں بہت عام بھی ہوا، اور اس کا قدر بھی بڑھا، واستغنى عن الوصف،
حتیٰ کہ یہ وصف سے بے نیاز ہو گیا، یعنی کہ اس کی تعریف کرانے کی پھر ضرورت نہیں رہی، اتنا یہ کیا ہو گیا تھا، پاپولر، مشہور ہو گیا تھا۔ احمد امین نے کیا کہا، استطاع الجاحظ ان یجعل الادب موضوعا، جاحظ نے کوشش کی کہ وہ ادب کو بھی کیا ایک موضوع بنائے، ادب کو ایک موضوع بنائے۔ قال ابو حفان من معاصریہ لم ارى قط ولا سمعت من احب الكتب والعلوم من جاحظ، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا اور نہ دیکھا ایسے شخص کو جو جاحظ سے زیادہ کتاب اور علوم سے محبت کرتا ہو۔ قال ابن خلدون، ابن خلدون نے کہا اصول علم الادب اربعۃ، یہ والا لکھنا ہم لوگ کو اور یاد بھی کرنا ہے کہ علم ادب کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں۔ اصول کا مطلب پلر، جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ علم ادب کے اصول پلر جو ہیں وہ کتنے ہیں، 4 ہیں۔ پہلی کون سی، اس میں کتاب البیان والتبیین ہے جاحظ کی، دوسری کتاب ادب الکاتب ہے ابن قتیبہ کی، تیسری کتاب کون ہے، الکامل، یہ کس کی ہے، ابن مبرد کی، اور چوتھی کتاب ہے الامالی، یہ ہے ابو علی القالی کی۔ یہ یاد کرنا ہے، NTA پوچھتا بھی ہے، اور وہ کبھی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ قول کس نے کہا، تو ہم لوگ یاد رکھیں کہ یہ قول کس کا ہے، ابن خلدون کا۔ ان کے کتاب البیان والتبیین یہ کتنی جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ البیان والتبیین کتنی جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ تو البیان والتبیین فی الادب والانشاء، یہ کس بحث میں ہے، ادب میں اور انشاء میں، خطابت میں۔ وابحاث فی البیان والخطاب والخطبہ، یعنی انہی سب چیزوں میں یہ کتاب ہے۔ والسجع والشعر والشعراء والزہاد وامثلۃ من الخطب النبی والخلفاء، اور اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء کے خطبوں کی مثالیں بھی دی گئی۔ وقد طبع من مصر سنہ 1313 فی مجلدین، یہاں 2 جلدوں میں، یہاں جو لکھا ہے وہ 2 جلدوں میں اس وقت شائع ہوئی ہوگی یہ، ورنہ تو جو ہم لوگوں نے یاد رکھا ہے وہ 3 جلد، اور ویسے 4 جلد بھی آتا ہے، لیکن بہرحال 3 جلد یاد رکھیں، کیونکہ شاید کسی کتاب میں اگر مل جائے، جیسے کہ حنا فاخوری وغیرہ، تو یہ وہی یاد کر لیں، بعد میں کام بھی دے سکتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کتب فی آخر ایامہ، یہ جاحظ کی آخری زمانے میں، آخری وقت میں لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ تو یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ البیان والتبیین کب لکھا انہوں نے، تو بالکل اپنی آخری کتاب جو ہے یہی کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ جاحظ نے جو موضوع بنایا ہے وہ 3 موضوع بنایا ہے، البیان، البلاغہ، الخطابہ۔ البیان، البلاغہ اور الخطابہ، لکھنے 3 موضوع ہے اس کتاب میں، البیان، البلاغہ اور الخطابہ، یہ 3 موضوع ہیں اس کتاب میں، کتاب بیان والتبیین میں۔ اور یہ کتاب انہوں نے لکھ کر کے ہدیہ کیا تھا، کن کو، ابن داؤد کو ہدیہ کیا تھا یہ کتاب لکھ کر کے۔ پھر ان کی ایک دوسری کتاب ہے کتاب الحیوان، ان کی جو دوسری کتاب ہے وہ کتاب الحیوان ہے۔ وہ اقدم کتاب فی علم الحیوان بالعربی، عربی میں سب سے قدیم کتاب علم الحیوان میں یہی کتاب ہے۔ یشتمل فیہ طبائع الحیوانات من حیث علاقتها من الانسان، اس میں جو وہ بتاتے ہیں کہ آخر جانوروں کی انسان کے ساتھ کیا تعلقات، مطلب کس طرح سے وہ ہوتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں۔ وقد طبع ايضا من مصر سنہ 1906 فی 4 مجلدات، انہوں نے کتنا لکھا ہے، 7 جلد، حالانکہ ہم لوگوں نے لکھ رکھا ہے پورے 8 جلد، آگے انہوں نے مینشن بھی کیا ہے 7 جلد کا، لیکن شاید کہ یہ کتاب 8 جلدوں میں، یہ کتاب کتنی جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں ہے۔ کتاب بیان والتبیین 3 جلدوں میں ہے، اور یہ کتاب 8 جلدوں میں ہے۔ پھر ایک تیسری کتاب ہے ان کی، کتاب المحاسن والازداد، اسم اخرى، اس کا دوسرا نام ہے العجائب والغرائب، یہ مستشرق فان فلوتن اس نے شائع کیا تھا اس کو لندن میں، کب کی بات ہے، 1897 کی، اور 400 صفحہ میں کل ہے۔ پھر مصر میں یہ کتاب دوبارہ چھپی ہے۔ تو کل 3 کتاب پڑھے ہم لوگ، بیان والتبیین، کتاب الحیوان، کتاب المحاسن والازداد، چوتھی کتاب ان کی کتاب التربیہ والتدویر، کتاب التربیہ والتدویر، یہ کتاب کن کی ہے، ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوابع والضوابع، وہ کتاب ہے کن کی، ابن شہید کی۔ یہاں پر یہ کتاب ہم ایسے یاد رکھیں، کتاب التربیہ والتدویر، یہ کتاب جاحظ کی ہے۔ ان کی اور بھی کتابیں، ایک کتاب ہے ان کی کتاب الاخلاق الملوک، کتاب تنبیہ الملوک، کتاب البخلاء، کتاب صحیح البیان، کتاب فضائل الاتراک، یعنی ترکوں کی فضیلت کے بیان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کتاب سلوۃ الحریف فی المناظرہ بین الربیع والخریف، کتاب العرافہ والرجس والفراسہ، المختار من کلام الجاحظ، رسائل بنی امیہ،
किताब ताज और है मिन मुअल्लफ़ात अल-जाहिज़ अल-क़िस्म अल-अव्वल फ़िल फ़लसफ़ा वल इअ्तिज़ाल वद्दीन। फ़लसफ़ा और एतज़ाल यानी मुअतज़िला पर कितनी किताबें इनकी, एक तो किताब है इनकी फ़ज़ीलतुल मुअतज़िला, दूसरी किताब है किताब ख़ल्क़ुल कुरान यानी कुरान मखलूक है या नहीं। ये एक बहुत मसला था एक ज़माने में, और फिर कितनी लड़ाइयाँ हुई, इमाम अहमद बिन हम्बल इनकी वजह से परेशानी उठाए वो। किताब आइल कुरान, किताबुल इहतिजाज नज़्मिल कुरान, किताब वजूबुल इमामा, किताब रद अल यहूद, किताब रद अल मुशब्बह, किताब दलाइल वल इअ्तिबार अल खुलुक़ व तदबीर। ये कुल इनकी इतनी किताबें। वल क़िस्म अत्सानी फ़ी सियासा वल इक़्तिसाद, कुछ किताबें इनकी सियासत में भी है। एक किताब कौन है, किताबुल इस्तिबदाद, दूसरी किताब रसाइल फ़ी मनाक़िब तुरुक़, और एक है रिसाअतुन फ़िल खिराज। ये सियासत पर ये किताबें हैं। फिर इनकी किताब है फ़िल इस्तिमा वल अख़लाक़, रिसाअतुन फ़ी इस्म सक्र, किताब अख़लाक़ शत्तार, किताब अख़लाक़ फ़ुतियान व फ़ज़ाइल अहल बताला, किताब खुसूमत हौल वल और, किताबुल बुखला। इनकी एक और किताब है कि इसमें तारीख़ और जोग्राफ़िया में, तारीख़ और जोग्राफ़िया में कौन किताब है, किताबुल अख़बार, किताबुल मुलूक, किताबुल अमसार, किताबुल रिसाअतुन फ़िल कीमिया, किताबुल मादिन, किताबुल नक़्ज़ तिब, किताबुल हैवान, किताबुल किलाब, किताबुल असद व दिब। इनकी कुछ किताब है असबियत व तासीरुल बीआ, माहौलियात के बारे में, या फिर ये कि उस वक्त की जो कबीले वगैरह थे उनके बारे में। किताबुल कहतानिया, किताबुल अरब वल अजम, किताबुल अरब वल मवाली, रिसाअतुन फ़ी फ़ख्र सूदान अल बीज़ान, यानी काले जो लोग हैं उनको क्या फ़ख्र हासिल है, किस पर, गोरों पर। किताबुन फ़ी मुफ़ाख़रत सूदान वल हुमरान। इनकी कुछ और किताबें हैं शेर वगैरह में और उलूम लिसानिया में, किताब बयान व तबीन है, किताबुल महासिन वल अज़दाद है, किताब अनासिरिल आदाब है। ये कुल किताबें इनकी। अब चलिए मैं देखता हूँ रिकैप करके कहाँ तक हो पाता है। जाहिज़, इनका नाम की कुनियत क्या, अबू उस्मान, अमर बिन बह नाम है, बसरा में इनकी पैदाइश, वफ़ात भी वहीं पर है। 159 में पैदाइश होती, वफ़ात 255 में। अव्वल मन कतब फ़ी इल्मिल मानी, ये पहला बंदा है जिसने इल्म मानी में लिखा। लेकिन अगर जैसे कि इस साल जो उन लोगों में एक सवाल आया था आसाम वालों में कि इल्म बलागा का बानी कौन माना जाता है, तो उसके जवाब में तकरीबन जो है इत्तिफाक एक तरह से जुरजानी साहब को ही लिया जाता है। इनकी किताबों में कौन कौन सी किताब है, किताबुल हैवान है 8 अज्जा में या 7 अज्जा में, दोनों कौल है। किताब बयान व तबीन है 3 अज्जा में, और ये किताब इन्होंने किसको हदिया किया था, इब्न दाऊद को। एक इनकी किताब है किताबुत ताज, और क्या कहा गया कि इन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबें छोड़ी हैं। एक इनकी किताब है रिसाअतुन फ़िल इश्क़ वन निसा, किताबुस सिहल बयान, और एक किताब है रिसाअतुत तरबीह व तदबीर, किताबुल बुखला। ये किताबुल बुखला किस फ़न में है, तारीख़, जोग्राफ़िया और इन सब में। एक किताब है किताबुल महासिन वल अज़दाद वल अजाइब वल गराइब। इसको किसने बुलाया था, मुतवक्किल ने बुलाया था। और उसने हसन ज़ियात ने 4 तबके बयान किए हैं। पहले तबके का यानी असर अब्बासी में उदबा के एतबार से 4 तबके। पहले तबके का कौन है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा है, अब्दुल हमीद माविन मुक़फ़्फ़ा, और दूसरा कौन है, जाहिज़, तीसरे का इब्नुल अमीद, चौथे का क़ाज़ी फ़ाज़िल। एंटी ने एक सवाल पूछा था, काना युल्क़ा कसीरन मिनल इहमाल फ़ी अव्वल अमरी, शुरू में इसके किताब को कोई अहमियत नहीं देता था। हत्ता कान यस्तर्र अन युनसिब अमालहु इला बाज़िल क़ुदमा, यहाँ तक कि मजबूर हुआ ये बेचारा कि अपनी किताबों को कुछ कदीम लोगों की तरफ मंसूब कर दे कि ये किताब तो उसकी है। कांत हयातु मिन किताबिन इला किताबिन, इसकी ज़िंदगी एक किताब से दूसरे किताब थी, यहाँ तक कि ये बंदा जो है क्या हो गया, दुफिना तहतल कुतुब, किताब के नीचे दब करके मदफून हो गया था ये। इसी तरह हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि खिलाफत जो है कौन कितना रहा। ये बंदा जो है मेहदी की खिलाफत के ज़माने में पैदा होता है और इसकी वफ़ात होती है मुहतदी के ज़माने खिलाफत में। इसी तरह हम लोगों ने ये पढ़ा इससे पहले कि बुहतूरी जो है 8 अब्बासी खुलफा के साथ रह चुका है। इब्न अब्द रब्बी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वो 4 के साथ रहा है, और इब्न रूमी 8 अब्बासी खुलफा के साथ रहा है, और जाहिज़ जो है 12 के साथ रहा है। 12 मेहदी, हादी, रशीद, अमीन, मामून, मोतसिम, वासिक़, यानी इन 12 खुलफा का ज़माना उसने पाया है। 12 खुलफा का ज़माना, ये हम लोग लिख लें।
یہ بندہ کس سے ہے؟ کنانی لقب سے ہے، ایک کنانی قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ عربی ہے یا کیا ہے؟ اس کو یہ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ ہم عربی ہیں، اس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ہم کیا ہے؟ عربی الاصل ہیں۔ اگرچہ کہیں پر جو ہے اس کے بارے میں افریقی ہونے کی تھوڑی بہت مل جاتی ہے، لیکن اس کا اپنے بارے میں کہنا یہی ہے۔ اسی طرح بدیع الزماں نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم عربی ہیں، اور حریری تو ہے، بدیع الزماں نے کہا اپنے بارے میں کہ ہم عربی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بندہ وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کتابیں گر گئی یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ یہ جو دوسری کتاب ہے اس میں لکھا ہے 90 سال عمر تھی، بہرحال جتنی رہی ہو، اور ان کی کتابوں میں وہی سب کتابیں ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ یونانی فلسفہ ان کو آتا تھا، تو نقد کو یونانی فلسفہ سے کس نے ملایا؟ یعنی پہلے مرتبہ نقد کو یونانی فلسفہ سے کس نے ملایا؟ تو اس کا جواب ہے قدامہ بن جعفر۔ اس نے جو ہے نقد کو یونانی فلسفہ سے نقد میں اس نے بڑھاوا کیا ہے۔ پھر ہے شعر، یونانی اشعار کو لا کر کے عربی میں ڈھالنے کا کام کس نے کیا ہے؟ شعر میں ابو تمام نے کیا ہے۔ اور علم الکلام میں یونانی سے لا کر کے علم الکلام میں ڈالنے کا کام کس نے کیا ہے؟ جاحظ نے کیا ہے، یہ کام ہے۔ جاحظ جو ہے اس کے بارے میں ایک سوال آتا ہے کہ لم يتزوج ولم يرزق الاولاد، کہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے جب شادی نہیں ہوگی تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی؟ لیکن وہ لوگ کون کون ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ ان میں جاحظ ہیں، عقاد ہیں، معروف الرصافی ہیں، ابو الاعلی معری ہیں، جبران صاحب ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھایا ہے کسی ساتھی نے۔ ابن العمید نے کہا تھا، اور 2020 کا PYQs بھی تھا، ان کتب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانیا۔ اور بدی نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ ان کلامہ بعید الاشارہ قریب العبارہ قلیل الاستعارہ۔ ابن العمید نے کیا کہا تھا؟ ان الناس عیال علیہ فی البلاغہ، لوگ اس کے مرہون منت ہے، کس میں؟ بلاغت میں، فصاحت میں، اور ان سب میں۔ شوقی ضیف نے کہا من المؤکد ان العربیۃ لم تعرف کاتبا فرض نفسہ علی عصرہ والعصور التالیہ، یعنی عربی زبان میں کوئی ایسا کاتب پیدا نہیں ہوا جس کی جو ہے پورے اپنے زمانے میں بھی اور اپنے بعد والے زمانے میں تمام زمانوں میں اس کی کیا ہے دبدبہ قائم رہا، وہ ایک ہی بندہ ہے۔ کون ہے یہ؟ جاحظ۔ کس نے کہی یہ بات؟ کس نے کہا؟ شوقی ضیف نے، قال شوقی ضیف۔ بس اتنا ہی ہے، چلیے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔